खुदाए कद्दूस की जो ईदें हैं उसमें से जो पहली ईद है ईद फसा, जिसको हम अरसा से जौन से खुदा के कलाम की बदौलत उसको सीख पाए, उसको समझ पाए और उसकी पैरवी कर पाए। आज हम उसको एक मरतबा फिर उसके मुख्तलिफ पहलुओं को जो है देखेंगे। मसीहों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मसीह ने जो दुख उनके लिए सहे हैं, जो सलीब पर उन्होंने कुर्बानी दी है, अपना खून बहाया है और उस खून के वसीले से जो है जो हमारे गुनाह आलूदा बदनों पर छिड़का गया और हमें जौन से एक कवर दिया गया ताकि हम खुदा के ज़ूरी में हाजिर हों और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकें। हमें उसे जानना बड़ा ज़रूरी है कि मसाया ने यह कुर्बानी दी क्यों, मसाया ने यह कुर्बानी दी कब, और उसकी पैरवी करना हमें ज़रूरी क्यों है। ऐश वेडनेसडे, लेंट, गुड फ्राइडे, उससे पहले पाम संडे और गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर, ये तमाम जो त्यौहार हैं ये इंसानी त्यौहार हैं, ट्रेडिशन है, इंसानी रवायतें हैं जो कि कलाम खुदा में दाखिल की गई हैं। कलाम खुदा के अंदर खुदा ने वाज़े तौर पर 7 ईदें दी हैं और उन 7 ईदों में से जो पहली ईद है वो ईद फसह, और ईद फसह के साथ जो ईद जुड़ी हुई है वो बेखमीरी रोटी की ईद है। 14 निस्यान से ईद फसह स्टार्ट होती है। 14 की शाम को फसह की कुर्बानी करने को कहा गया और जब 15वीं जौन सी है उसका आगाज होता है सूरज ढलने के बाद, तो पहला दिन जौन सा है उसमें मुकद्दस मजमे को कहा गया और उसी मुकद्दस मजमे में जौन सा है आपको काम से ममानत की गई है। आज 2025 का ये जो साल है, आज जैसे ही सूरज ग्रूब होगा 11 तारीख का, 12 तारीख का और 13वीं दिन का आगाज होगा तो ये 15 निस्यान होगी। तो सूरज ग्रूब होने के वक्त से 14 की शाम से आपने ईद फसह को मनाना है और जैसे सूरज ढलता है 15वीं का आगाज हो जाता है, आपने मुकद्दस मजमा खुदा के हुक्म के मुताबिक करना है और उसमें काम की ममानत है। ईद जो बेखमीरी रोटी की ईद है ये 7 दिनों पे मुश्तमिल है और अगले हफ्ते इसी तरीके से हफ्ते का जब सूरज ग्रूब होगा तो ईद जो बेखमीरी रोटी की ईद है, फीस्ट ऑफ अनलेमन ब्रेड है, उसका आखिरी दिन होगा जो कि 7वां दिन होगा और उसमें भी मुकद्दस मजमे का हुक्म और काम से ममानत है जो कि अगला अतवार बनेगी। कलाम खुदा के अंदर रोमन्स ने बिदतों को शामिल किया। जब उन्होंने मसीहत को कबूल किया उन्होंने कैथोलिक कलीसिया की बुनियाद रखी और क्योंकि वो बुत प्रस्त थे, सूरज की पूजा करते थे, उन्होंने इतवार को अहमियत देने के लिए पाम संडे को मुनक्कद किया।
कलाम खुदा के अंदर खजूरों का अतवार कहीं भी किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है। यूहन्ना रसूल के 12वें बाब में इसका वाज़ेह तौर पे जिक्र है कि मसाया फसा से 6 रोज कबल बैत तदनिया में आते हैं, और अगर आप देखते हैं तो वो 14 तारीख को जो उनसे फसा होनी है, और अगर आप उससे 6 दिन पीछे जाएं तो कहीं पे भी जो उनसे वो आपको अतवार नजर नहीं आएगा। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे वीडियो मौजूद है और इसको आप जो उनसे सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर द लिविंग वर्ड ऑफ यहोवा स्पेस डालेंगे यूके तो वहां पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। आज जो हम सीखेंगे पेसाख हिब्रू का लफ्ज है जिसका तर्जमा इंग्लिश में पास ओवर किया गया और उर्दू में उसे फसा कहकर पुकारा गया। आज हम फसा की ईद को जो उनसे देखेंगे और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जो है जानेंगे। जब हम फसा के ऊपर निगाह डालते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि फसा की 2 जो सी हैं बुनियादी चीजें जो हैं दी गई हैं। एक ये कहा गया कि ये वो वाहिद 7 ईदों में से वो वाहिद ईद है जिसके अंदर गैर इस्राईली फर्द फसा की ईद नहीं मना सकता। फसा की ईद सिर्फ और सिर्फ बनी इस्राइल के लिए है, और अगर मसीही जो हैं वो बनी इस्राइल में शामिल नहीं है, जो कि उन्हें बताया गया है कि इस्राएली तो यहूदी हैं, ईद है बनी इस्राइल के लिए, यहूदियों के लिए नहीं। और इस्राइल से मुराद है वो कौम जिसको खुदा ने खुद चुना है, जिसको अपने आंख की पुतली कहा है, जिसको अपना पैर लौटा गर्दाना है, और जिसमें मसाया के कफारे के नतीजे में हर वो शख्स जो उनके कफारे पर ईमान लाता है वो उस हरे जैतून में पैबंद किया जाता है। तो तमाम मसीही जो मसाया के कफारे को कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उस कफारे के नतीजे से में वो उस हरे जैतून यानी इस्राएल में पैबंद किए जाते हैं और अब्राहम की औलाद ठहरने के हकदार ठहराए गए हैं। तो पहली चीज जो सी इसके अंदर आपने ये देखनी है कि ये वो वाहिद 7 ईदों में से ईद है जो कि सिर्फ और सिर्फ बनी इस्राइल के लिए। ये कोई और शख्स जो बनी इस्राइल से ताल्लुक नहीं रखता वो ये ईद मनाने का हकदार नहीं है। ये बहुत बड़ी और इसकी रीजन है कि क्यों खुदा ने ये पाबंदी लगा दी कि कोई भी और शख्स जो इस्राएली नहीं है, जो इस्राएल कौम में पैबंद नहीं हुआ है, यह वो जरूरत थी मसाया के कफारे की कि मैं और आप इस्राएल में दाखिल हो सकें। किसी भी गैर कौम को ईद फसह मनाने का हुक्म नहीं है। हम इसके लिए चलेंगे खरूज की किताब 12वें बाब उसकी 43 से 48वीं आयत। फसा के जवाबत लिखा, फिर यहोवा ने मोशे और हारून से कहा कि फसा की रस्म यह है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए। तो अगर आप फसा की रस्म नहीं मना रहे या आपको यह कहकर मना किया गया है तो आप बेगाना हैं। बेगाना से मुराद जेंटाइल हैं। ज़हन में रखिएगा, खुदा का यह हुक्म है कि अगर कोई ये फसा नहीं मना रहा
تو وہ اس لیے نہیں منا رہا کیونکہ وہ بیگانہ ہے، وہ جینٹائل ہے، وہ غیر قوم سے ہے، وہ خدا کی قوم سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو اسے کھائے۔ اب یہ کیوں ضروری ہے یہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ غلام ہے لیکن اس کا ختنہ کیا گیا، اسے کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے، پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائیں، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ فسح آپ بازاروں میں نہیں کر سکتے، گھر کے اندر ہوگی۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے، اسرائیل کی ساری جماعت۔ یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور بنی اسرائیل وہ قوم ہے، واحد قوم جس کو خدا نے چنا ہے، اور مسیح نے کفارہ اس لیے دیا ہے تاکہ میں اور آپ جو غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، جو ابراہم کے اولاد نہیں تھے، اس کے اندر داخل ہو سکیں۔ یہ اسرائیل میں پیوند کیا گیا ہمیں۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور یہوہ کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون اسے کھانے نہ پائے۔ تو یہ ہیں ضوابط فسح کے لیے۔ خدا کا بڑا واضح حکم ہے کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت فسح کی ادائیگی کرے۔ مسیح نے ایسے نہیں کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چپان، اور گلہ کون سے ہے؟ بنی اسرائیل ہے، اور چپان کون ہے؟ مسیح ہے، اور میں ان کے کفارے کی وجہ سے اس گلے میں شامل ٹھہرا ہوں۔ اب ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے اور اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے، یا کوئی وہاں پہ بدباش کر رہا ہے اور وہ فسح کو کھانا چاہتا ہے تو اسے اس کا ختنہ کرانا ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جو ان سی ہیں، فسح اور ختنہ، ان کی اگر ضوابط کو اگر آپ یہ ان دو چیزوں میں موجود ہیں، اگر آپ ان کے ضوابط کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ کو بنی اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ ان کے علاوہ سبت کا حکم کو توڑنا بھی شامل ہے، جس کے وسیلے سے بنی اسرائیل سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ ختنے سے کیا ہوگا؟ ختنے سے وہ داخل کیسے ہو جائے گا؟ فسح کیسے کھا لے گا؟ ختنہ خدا اور جس شخص کا ختنہ ہوگا، مرد، اس کے درمیان میں ایک نشان ٹھہرایا گیا۔ ختنہ مرد اور خدا کے درمیان میں نشان ہے، یعنی وہ اب خدا کا ہو گیا، اس لیے کہا گیا کہ ختنہ کر دیں اس کا۔ اور فسح بنی اسرائیل اور خدا کے درمیان میں نشان ہے۔ جب تک یہ نشان نہیں ہوگا، اگر وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے،
تو کہا گیا کہ وہ نہیں کھا سکتا، کوئی اجنبی نہیں کھا سکتا جس کا ختنہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس کے خدا کے درمیان میں نشان نہیں ٹھہرا۔ ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، جب ہم فسح کو دیکھتے ہیں تو فسح کہا گیا 14ویں کی شام۔ 14ویں کی شام بیسیکلی یہ 15ویں تاریخ بن جاتی ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق جو دن ہے وہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب ہے، سن سیٹ ٹو سن سیٹ ہے۔ جیسے سن سیٹ ہوتا ہے پچھلا دن ختم ہو جاتا ہے، اگلا دن آغاز ہو جاتا ہے۔ تو 14 کی شام کا مطلب ہے کہ 15ویں کا آغاز ہو جائے گا۔ تو فسح جو انسی ہے یہ اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ 14ویں کی شام اور 15ویں جیسے سٹارٹ ہوگی، یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت۔ پہلے مہینے جو نسیان ہے اس کی 14ویں کی شام اور 15ویں جس کا آغاز ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا 7 دن کی یہ عید ہے، اور اس کا پہلا دن جو 15 تاریخ بنے گی اس دن بھی مقدس مجمع کا حکم ہے اور اس میں کام سے ممانت ہے، اور اس کا جو 7واں دن ہوگا جو کہ 21ویں تاریخ بنے گی اس میں بھی مقدس مجمع کا حکم ہے اور کام سے ممانت ہے۔ آئیں فسح کو دیکھیں کہ فسح خدا نے کہا کیوں ہے، کیوں یہ نشان ہے ان کے اور قوم کے درمیان۔ ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے 12ویں باب کی 11ویں آیت میں۔ خروج کی کتاب 12ویں باب کی 11ویں آیت میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پہ خدائے قدوس فرما رہے ہیں، اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح یہوہ کی ہے۔ تو فسح جو ہے یہوہ اور بنی اسرائیل کے درمیان نشان ٹھہرائی جاتی ہے۔ آئے بدنصیب تو فسح نہیں منا رہا تو یہوہ کا یہ نشان نہیں ہے تجھ پہ۔ یہوہ کی طرف سے یہ نشان ٹھہرایا گیا ہے۔ خروج 12ویں باب کی 11ویں آیت آپ کو بتاتی ہے کہ اٹ از اے پساخ آف یہوہ، یہ یہوہ کی فسح ہے۔ اس لیے مسیح آخری فسح کھاتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ خدا مانتے ہیں نا انہیں، ایسے نہیں خدا نے کہا کہ یہ یہوہ کی فسح ہے، ایسی مسیح نے نہیں کہا میری یادگاری میں یہ کیا کرو۔ کس چیز کی یادگاری؟ میرے مصلوب ہونے کی۔ کرنا کیا ہے؟ پاک شراکت کی رسم۔ پاک شراکت محض اس یادگاری کا اعادہ ہے جو کہ عید فسح پہ کی جائے گی۔ آپ اپنے مرضی سے جو ان سے مسیح کو مصلوب نہیں کر سکتے، ان کی مصلوبیت کا وقت ہے اور وہ وقت ہے فسح کا، کیونکہ وہ فسح کے بارے ہیں۔ جو فسح ہے یہ جسمانی اور روحانی طور پر آپ کو غلامی سے آزاد کرنے کا نشان ہے۔
دو قسم کی غلامی ہے. پہلی غلامی جو بنی اسرائیل کو آزادی ملی مصر کی غلامی سے. اسی لیے جب خدا انہیں غلامی سے آزاد کرنے کو ہیں تو یہ نشان دیتے ہیں. فسح غلامی سے آزادی کا نشان ہے. مسیح ایسے ہی نہیں فسح کے اوپر مصلوب ہوئے، ایسے ہی انہیں فسح کا برا نہیں کہا گیا، کیونکہ فسح کے برے جب مصلوب ہوتے ہیں تو آپ کی اسپرچل جون سی ہے، گناہ سے جون سی رہائی ملتی ہے. اسپرچل ریڈیمشن ہوتی ہے. جب تک آپ کی فزیکل ریڈیمشن نہیں ہوگی آپ کی اسپرچل ریڈیمشن نہیں ہوگی. اس لیے خدا نے پہلے ان کی فزیکل ریڈیمشن کرائی ہے، جسمانی رہائی کرائی ہے، اور اس کے بعد خدا نے گناہ سے رہائی دی ہے. ڈاٹ کنیکٹ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی فسح ہے کیا. فسح نشان ہے کس کے درمیان؟ خدا اور ان کی قوم کے درمیان. اس لیے کہا گیا کہ کوئی غیر شخص اس کو کھانے نہ پائے، کیونکہ اس کے اوپر مہر نہیں ہے، اس کے اوپر خدا نے اپنی مہر نہیں کی ہوئی. فسح کے مختلف پہلو ہیں. فسح جو پہلی دفعہ دی گئی جسم کی رہائی کے لیے دی گئی. جو جسم غلامی میں تھا مصر کی، اس سے رہائی دی گئی. اور مسیح جب مصلوب ہوتے ہیں تو آپ کو گناہ سے رہائی ملتی ہے. انہیں گناہ سے نہیں رہائی ملی تھی، وہ ان کی جسمانی رہائی تھی. مسیح کے اس لیے انہیں قربانیاں کرنے کا حکم دیا گیا تھا. مسیح نے جب قربانی دی ہے تو آپ کو گناہ سے رہائی ملی ہے. ہم ایک حوالے میں آئیں گے، خروج 12ویں باب کی 42ویں آیت میں. خروج کی کتاب 12ویں باب کے اندر ضوابط بھی ہیں اور 11ویں آیت میں آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے. خروج 12 باب اور اس کی 42ویں آیت میں جب جائیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے یہ وہ رات ہے. تارگم کے اندر، تارگم ہے ٹرانسلیشن، رامی زبان میں پرانے نامی کی ٹرانسلیشن تارگم ہے، اس کی انٹرپریٹیشن. خروج 12ویں باب کی 42ویں آیت بیان کرتی ہے یہ وہ رات ہے جسے یہوہ کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لائے. یہوہ کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے. بد نصیب قوم ہے یہ، اور اس کے بد نصیب پیشوا ہیں جو اپنے آپ کو پادری کہلواتے ہیں، بشپ کہلواتے ہیں، عہدے چاہتے ہیں. کتنا واضح خدا نے آپ کو پیغام دی ہے. بارہویں باب کی 42ویں آیت کو
غیر قوم نے پک کیا اور وہ اپنے روزوں کے دوران ایک رات کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن آپ کو کلام سے دوری کے باعث بڑا واضح ہے نا لکھا ہوا. کیا لکھا ہے؟ یہ وہ رات ہے جسے یہوہ کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لائے. یہوہ کی یہ وہی رات ہے جس سے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل کو مانے. ایسے نہیں مسایہ فسح کے برے. اگر وہ فسح کے برے نہ ہوتے، وہ تو فسح کے دن وہ قربان نہ ہوتے، اور فسح کے دن قربان نہ ہوتے تو یہ اس آیت کا مقصد ہی نہ رہتا. میرے اور آپ کے اوپر یہ لازم کر دیا گیا ہے. 4 راتوں کا ذکر تارگم میں کیا گیا. ہم ان 4 کو سرسری طور پر دیکھیں گے. اس کی جب انٹرپریٹیشن کی گئی ہے تارگم کے اندر، جو ربیز ہیں، جو یہودی ربی ہیں، وہ کہتے ہیں 4 راتوں کا ذکر ہے. اگر آپ بک آف میموریلز ڈالیں گے تو آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا. پہلی رات وہ بیان کرتے ہیں، جو ربی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی رات اس کو گردانا جاتا ہے جب یہوہ خدا قدوس نے اپنے آپ کو ریویل کیا. اپنے آپ کو انہوں نے ریویل کیا اور دنیا کی تخلیق کی. اس کو بھی ہم تھوڑی دیر میں مزید ہلکا سے سیکھیں گے. پہلی رات یہوہ خدا قدوس نے اپنے آپ کو ریویل کیا، اور ریویل کر کے کیا کیا؟ دنیا کی تخلیق کی. دوسری رات جون سی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ابراہم پہ ریویل کیا. ریویل کا مطلب ظاہر کرنا. ابراہم پہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ابراہم پہ جب ظاہر کیا تو کیا ہوا. تیسری جون سی ہے، تیسری رات وہ ہے جب خدائے قدوس نے مصریوں کے پیلوٹوں اور ان کے جانوروں کو، دونوں کو جون سے انہوں نے جو ہے مار ڈالا. لیکن اسرائیلی کے جانور کے پلوٹے اور خود دونوں بچ پائے. چوتھی جون سی ہے، اس کا ظہور ہونا بھی باقی ہے. جب آپ ان تمام تارگم میں جو ربی نے بیان کیا ہے ان کو آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے 12ویں باب کی 42ویں آیت، یہ اس کو وہ بیان کر رہے ہیں. یہ وہ رات ہے جسے یہوہ کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے. کیوں ضروری ہے اس کو ماننا؟
کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں خدا نے اسرائیلیوں کو بچایا ہے، ان کو آزادی دی ہے، ان کے جسموں کو غلامی سے رہائی دی ہے۔ اور بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ وہی رات ہے، یہ حوا کی یہ وہی رات ہے، یہ عام رات نہیں ہے، یہ عام دن نہیں ہے، یہ حوا کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب منائے۔ ہم پہلی رات کی طرف اگر آئیں، جب تخلیق کائنات ہوئی ہے اور پہلی بار خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ تخلیق کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق کا مطلب ہے پیدائش۔ اس لیے آپ اردو میں پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، پیدا کیا جانا۔ اس سے پہلے کیا حالت تھی؟ اس سے پہلے زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں تھی۔ آپ نے اس کو تخلیق کائنات کو پڑھا ہے، پیدائش پہلے باب میں جائیں۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے روشنی کی، اندھیرے کو روشنی سے جدا کر دیا، گناہ کو راست بازی سے جدا کر دیا۔ یہ پہلی رات ہے جس کو بیان کیا گیا۔ یہ نہیں کہ رات کے وقت انہوں نے کیا ہے، مسیح نے کیا کیا؟ کفارہ دے کر آپ کو نئے سرے سے تخلیق کر دی۔ اسی لیے پالوس رسول کہتے ہیں گلتیوں کے کلیسیا کو، کرنتھیوں کے کلیسیا کو۔ آئیں گلتیوں 6 باب 15 آیت میں چلیں۔ گلتیوں کی کتاب 6:15 میں آئیں تو وہاں پہ آپ کو ملتا ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہو۔ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے۔ اور یہ نئے سرے سے تخلیق کس نے کیا ہے؟ مسیح کے خون کے وسیلے سے۔ آپ کے دل کا ختنہ ہو گیا، آپ کے دل کو بدلا گیا۔ اس لیے پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ نامختونی۔ ختنہ ہے، اچھی بات ہے، نامختون ہے، اچھی بات ہے، اگر وہ نئے سرے سے پیدا ہو۔ ختنہ والا بھی اور نامختون دونوں، اگر وہ مسیح کے کفارے پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ نئے سرے سے ان کی پیدائش ہوگی۔ دوسری کی طرف جب ہم جائیں تو وہاں پہ ابراہم کا ذکر ملتا ہے، جب خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ابراہم کو حکم ملتا ہے۔ پیدائش 12ویں باب میں اگر آپ جائیں اس کی پہلی آیت میں، تو خدا ابراہم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ
یہاں سے جائیں اور میں آپ کو برکت دوں گا۔ ابراہم حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ ابراہم 100 سال کے اور سارا 90 سال کی ہیں۔ جب ابراہم سے جو وعدہ خدا نے کیا ہے اولاد کا، وہ انہیں دی جاتی ہے۔ 100 سال کے ابراہم ہیں اور 90 سال کی جو سارے ہیں وہ بھانج ہیں۔ جب انہیں پہلوٹا دیا جاتا ہے یٹخاک، عمومی طور پہ اسحاق کہا جاتا ہے، اسحاق نہیں ہے، یٹخاک ہے، عبرانی لفظ ہے۔ وہ پہلوٹا جو خدا نے 100 سال کی عمر میں ابراہم کو دیا، ابھی ابراہم کی آزمائش، ان کا امتحان مکمل نہیں ہے۔ خدا کہتے ہیں ابراہم اٹھیں، اور جس جگہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ وہاں پر اپنے اس اکلوتے بیٹے کی قربانی کریں گے۔ اشمائیل ان کا بیٹا ہے جو ہاجرہ سے پیدا ہوا ہے، لیکن وہ ان کی نسل نہیں ہے۔ کلام خدا نے ان کی نسل نہیں گردانتا۔ یہوہ خدا اقدس کہتے ہیں آپ کی نسل یہ خاک سے ہوگی۔ یہ خاک 37 سال کے ہیں۔ ابراہم انہیں لے کر چلتے ہیں اور انہیں قربان کرنے لگتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں میں نے آپ کو جس امتحان میں ڈالا آپ اس میں پورا اتریں، اور بچڑے کی قربانی، مینڈے کی قربانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ یرخاک اور مسایہ کو دیکھیں، دونوں اپنے باپ کے اکلوتے ہیں۔ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ دونوں خود سے لکڑ اٹھا کر اپنی قربان گاہ پر جاتے ہیں۔ دونوں کو باندھا جاتا ہے۔ دونوں جو بیٹے ہیں یتخاک سایہ مسایہ کا، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دونوں کہاں پہ لگ گئے ہیں؟ موریہ کی پہاڑی پر۔ ایسے نہیں یہ مماثلت ہے۔ اور دونوں اپنے باپ کو واپس مل جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ خاک فور شیڈو ہے آف مسایہ۔ دونوں باپ کے اکلوتے، دونوں اپنی
قربانی کا سامان اٹھا کے خود جا رہے ہیں قربان گاہ پہ. دونوں کو باندھا جاتا ہے, ایک کو کیلوں کے ساتھ, ایک کو رسوں کے ساتھ. اور ایک کی جگہ برے کی قربانی ہوتی ہے اور وہ برا مسائے ہیں جن کو قربان کر دیا گیا, اور دونوں اپنے اپنے باپ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں. تیسری جس رات کو تارگم میں بیان کیا گیا وہ یہ فسح کی رات ہے, جسے آپ نے 12ویں باب کی 42ویں آیت میں پڑھا ہے. آئیں خروج 11ویں باب میں چلیں اور 4 سے 5 آیت کو دیکھیں. خروج کی کتاب 11ویں باب کی 4 سے 5 آیت میں جب آپ آئیں تو کلام خدا بیان کرتا ہے, اور موشے نے کہا کہ یہوہ یوں فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا. یہ 12ویں باب کی 42ویں آیت اس کے بعد آ رہی ہے نا. اسی رات کو یہ ایسے نہیں کہا گیا کہ کیوں تم نے منانا ہے. ریزن اس کی 11ویں باب کی جو انسی ہے 4 سے 5 آیت میں ہے. اور موشے نے کہا کہ یہوہ یوں فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا, اور ملک مصر کے سب پہلوٹوں فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پلوٹے تک, اور سب چپایوں کے پلوٹے مر جائیں گے. یہوہ اپنے آپ کو مصر میں ظاہر کر رہے ہیں. موشے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دو پھر سے پڑھیں. اور موشے نے کہا کہ یہوہ یوں فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا. یہوہ ظاہر کرتے ہیں فسح, وہ کہتے ہیں یہ میری رات ہے, وہ اس کو منانا تجھ پہ لازم ہے نسل در نسل. یہ وجہ ہے کہ مسیح فسح کے برے ہیں. آپ کو تو ان کی قربانی کا علم نہیں ہے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ فسح کے برے کیوں ہیں. فسح کے برے اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ فسح کی پیروی کرتے, جس کا حکم دیا گیا ہے, جس کو لازم کر دیا گیا ہے. تاکہ آپ کو رہائی مل سکے. یہ چوتھی رات جس کا ذکر ہے تارگم کے اندر اس خروج 12:42 آیت کے متعلق, یہ وہ رات ہے جو بھی آنی ہے ان لوگوں کے لیے. رات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ رات کے ٹائم, اس سے مراد ہے وقت. جب مسیح کی بادشاہت قائم ہوگی. موشے نے کیوں کہا تھا کہ میرے بعد میرے بھائیوں میں سے, تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی آئیں گے. آئیں پڑھیں اسے استشنا 18ویں باب کی 15ویں آیت.
गैर कौम दावा करती है ये उनके नबी के मुतालिक है, उन्हें इल्म ही नहीं है कि ये दावा है क्या। स्तिशना 18:15 में है, यहोवा तेरे खुदा, यहोवा आपके खुदा आपके लिए आप ही के दरमियान से यानी आपके ही भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेंगे, तुम उनकी सुनना। मसाए के मुतालिक बयान किया गया था। वो कह रहे हैं मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेंगे। मोशे ने क्या किया? मोशे बनी इस्राएल को लेकर मोशे ने यहोवा खुदाए कदूस के जोरे बाजू से बनी इस्राएल को जिस्मानी तौर पर रिहाई दिलाई। कब? ईद फसा पे। ऐसे नहीं कहा गया मेरे मानिद, मसाया ने क्या किया? कफारे के जरिए से बनी इस्राएल को गुनाह से रिहाई दिलाई। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि हमने खुदा के कलाम को संजीदगी से अगर लेंगे तो खुदा हमारी रहनुमाई निगरानी करेंगे। अभी इसमें और बहुत सारा फसा के मुतालिक बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम सालों से खुदा ने हमारी रहनुमाई निगरानी की। खुदा ने हमें फसा और अपनी ईदों के मुतालिक जो उनसे हमारे ज़हनों में डाला ताकि हम उन्हें सीख सकें, समझ सकें और पैरवी करने वाले ठहरें। शुक्र अदा करते हैं खुदा का कि खुदा ने आज इस रात को एक मरतबा फिर से हमें ये सिखाया कि ये मेरी रात है और तेरे ऊपर लाजिम है कि तू इसे नस्ल दर नस्ल इसे मनाए। और इसीलिए मसाया ने आखिरी फसा के वक्त ये कहा कि मेरी यादगारी में ये किया करो। हम इसको जारी रखेंगे। खुदा आप सबको ये मुबारक रात मुबारक करें, इसे समझने की तौफीक अता फरमाएं ताकि आप खुदा की फसा मनाने वाले ठहरें जो आपके और खुदा के दरमियान निशान है। आप सबको फसा मुबारक हो। आमीन।